वेलकम बैक। मिस शकीला हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर वेलकम चैनल। सलाम, थैंक यू। बस वो थोड़ा सा टेक्निकल कुछ फॉल्ट हो रहा था, तो इसकी वजह से थोड़ा मैं यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रही थी। और आज टॉपिक का मैंने अनाउंस कर दिया है, हमारा वही रिलेशनशिप की सीरीज चल रही है। उसमें आप हमें इसकी साइंस बताएंगे क्या है और किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, अपने रिलेशंस को कैसे हम इसको बेहतर बना सकते हैं। तो जी, थोड़ी बहुत साइंस शुक्रिया बताएं नबीला। कि क्या है। जी, एक्चुअली मैं जो नए सुनने वालों को थोड़ा सा पिछला रिव्यू दे दी। जो हमारी एपिसोड्स चल रही हैं, जैसे कि हमारी फर्स्ट एपिसोड में हमने जो डिस्कस किया था, वो था रिश्तों की अहमियत के बारे में, कि हमारी ज़िंदगी में हमारे रिश्तों की क्या अहमियत है। तो जो सुनना चाहते हैं वो उससे भी हेल्प ले सकते हैं, वो फर्स्ट एपिसोड को भी सुन सकते हैं। तो उसमें जो बेसिकली हमने अहमियत की बात की थी, उसमें सबसे जो अहम हमें पॉइंट समझ आया वो ये कि हमारी हेल्थ और हमारी जो ओवरऑल वेल बीइंग है, उसके लिए हमारे रिश्तों का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज उस हवाले से हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पहले वो कौन सी ऐसी वजूहात या चीज़ें हैं जो हमारे रिश्तों को बहुत ज़्यादा असरअंदाज हम पे होती हैं। ठीक है, मेरा पिछले 7-8 साल से जो एक्सपीरियंस है इसमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कोचिंग और काउंसलिंग के हवाले से, उसमें कुछ चीज़ें पता चली। हमने उस पर काम भी किया बहुत ज़्यादा। उसमें हम लॉज ऑफ नेचर और कुछ और साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर की चीज़ों को डिस्कस करेंगे पहले, ताकि हम ये समझ सकें कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं होती हैं जो हम उन्हें बहुत छोटा समझ के हम उन्हें इग्नोर कर रहे होते हैं, और जिससे हमारी जो लाइफ है ओवरऑल लाइफ पे वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, स्पेशली हमारे रिश्तों पे। तो आज जो मैंने इसके हवाले से टॉपिक चुना है वो है हाउ टू सेट बाउंड्रीज एंड क्या अहमियत ओके, है बाउंड्रीज की, हमारे रिश्तों में क्या अहमियत है बिटवीन कि हमें। रिलेशनशिप। जी, रिलेशनशिप के जो है उसमें हमारी जो बाउंड्रीज हम सेट करते हैं या नहीं करते, इनकी इसकी क्या अहमियत है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि बाउंड्रीज होती क्या है। ठीक है, पर्सनल बाउंड्रीज हम कहेंगे कि उन लिमिट्स को या उन गाइडलाइंस को सेट करना अपने लिए और फिर दूसरों के लिए, कि हम ये दूसरों को बता सकें और अपने आप को बता सकें, क्लियर कर सकें अपने माइंड में और करके कि कौन से ऐसे गलत रवैये हैं दूसरे लोगों के जो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और कौन से ऐसे रवैये जो हम एक्सेप्ट करेंगे। ये हमने चूज करना है, इसको हमने सेलेक्ट करना है, खुद फैसला करना है कि कौन से ऐसे चीजें हैं जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम जिसको खुद भी हम उसको करते हैं, अमल करते हैं, और दूसरों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ऐसे ट्रीट करें। तो अच्छा, ये बेसिकली ये बाउंड्रीज होती हैं। यहाँ जी, पे मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन मैं अगर पूछूंगी। मैं अगर आप क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा मैं नहीं कर लूँ नहीं, उसको। अच्छा। बाउंड्रीज के बस इसी हवाले से अभी आपने जो बात की बाउंड्रीज की, तो अगर हम बाउंड्रीज एक सेट करते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, फॉर एग्जांपल अगर हम घर में मेड भी रखते हैं, हम उसके साथ बाउंड्रीज एक सेट कर देते हैं, कोई भी हमारा होता है, तो जो नेक्स्ट पर्सन है, वो पर्सन है जो वो उस बाउंड्री को एक्सेप्ट अगर करे, तो तब हमारे लिए वो ज्यादा यूजफुल होगा। और वो उसको कैसे ये रियलाइज करवाया जाए कि ये तुम्हारी बाउंड्रीज हैं, तुमने इसको क्रॉस नहीं करना, ये लिमिट्स है। तो यही तो प्रॉब्लम होती है ना, दूसरा नेक्स्ट पर्सन जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता उन बाउंड्रीज को, तो फिर हमारे जी, जी, लिए ये और ज्यादा इंशाल्लाह हम स्ट्रेस। इसको इस बात पे, इसके आपका सवाल को मैंने मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आई है, इसको हम इसको आंसर करते हैं अभी। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा बाउंड्रीज को बता दूं कि बाउंड्रीज हम क्यों नहीं सेट कर पाते, उसी की तरफ मैं आ रही थी अभी, और क्यों जरूरी है बाउंड्री सेट करना। थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा करूँ कि मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। पहले क्यों जरूरी है, असल में जो आपने सवाल किया उसी में इसका भी हवाला आता है कि एक्चुअली होता क्या है कि हमारे अंदर दो किस्म के जो मेजर रवैये हमारे माशरे में पाए जाते हैं, दो किस्म के रवैये हैं। एक वो लोग हैं जो इतने सेंसिटिव हैं कि वो दूसरों की हर जो अच्छी बुरी फीलिंग्स को अपने ऊपर महसूस करते हैं। ठीक है, और वो उसमें ओबलाइज्ड हो के वो अपना टाइम, अपनी एनर्जी जो दूसरे लोगों पे खर्च करते रहते हैं विदाउट एनी, उसमें उनको कोई ज़रूरत नहीं होती उस चीज़ की, लेकिन वो इतने ज़्यादा ओवर अपने आप को सेंसिटिव बना लेते हैं कि दूसरे लोगों की फीलिंग्स को भी अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, लाइक एक अंडर तरह इस तरह प्रेशर के हो लोग हैं, जाते हैं, अंडर प्रेशर जिसको करते हैं। अंडर और दूसरे प्रेशर। वो किस्म के लोग हैं जो फिर इस वीक पॉइंट से फायदा उठा के दूसरों पे मैनिपुलेटिव हो जाते हैं,
اور وہی سمجھتے ہیں کہ ہماری جتنی ہماری ایموشنل نیڈز یا ہماری ہیں وہ دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں. ٹھیک ہے کہ یہ ایکچولی بچپن میں پیرنٹنگ سے یہ رویے ہمارے اندر آتے ہیں اور یہ پوری زندگی پھر ہم اس کو لے کے چلتے رہتے ہیں جب تک ہمیں ریلائز نہ ہو جائے کہ یہ رویے کتنے ڈینجرس ہیں یا کتنے خطرناک ہیں ہمارے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. تو ایکچولی یہ جو دونوں رویے ہیں دونوں ہی نیگیٹو ہم انہیں کہیں گے کہ اس کے ہماری زندگی پہ اچھے اثرات نہیں آتے ہمارے رشتے اس سے. اب کیسے کہ جیسے ایک وہ انسان ہے جو ہر ایک ذمہ داری اٹھائے پھرتا ہے اور ہر ایک کو کا دکھ اپنے دل پہ محسوس کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے جو کچھ میرے ارد گرد ہو رہا ہے شاید وہ میری ہی کسی کمی کی وجہ سے یا میری کسی غیر ذمہ داری کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک برڈن ایک ریزنٹمنٹ اکٹھی ہوتی رہتی ہے کیونکہ وہ اپنی نیڈس کو اتنا کنسیڈر نہیں کرتا. تو وہ جو اس کے اندر ایک ریزنٹمنٹ ہوتی رہتی ہے کچھ اس وقت احساس ہوتا ہے کہ پھر مجھے یوز کیا جا رہا ہے, وہ خود ہی اسے ریلائز ہونے لگ جاتا ہے کہ مجھے یوز کیا جا رہا ہے. تو جو ریزنٹمنٹ اکٹھی ہوتی دو طرح کے پھر رزلٹ دیتی ہے, یا تو وہ ہم ان رشتوں سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک دیوار کھڑی کر لیتے ہیں اپنے رشتوں کے درمیان, اور یا پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ پیسیو ہوتے جاتے ہیں دن بدن اور زیادہ دبتے جاتے ہیں ان رویوں کے اندر اور ڈپریشن اور اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے تو پھر ان چیزوں سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے, ہم اپنے جو ہمارا رویہ اس کو درمیانہ ایک معتدل انداز میں اس کو لیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم باؤنڈریز کچھ سیٹ کریں. تو مطلب یہ اس میں بیسکلی جو ہم اگر دیکھیں اس چیز کو تو زیادہ اس میں سیلف اسٹیم کا ایشو آتا ہے. جو کون سے لوگ ہیں جو باؤنڈریز کو سیٹ نہیں کر پاتے, یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی حالے سے اپنے آپ کو تھوڑا ان کا اپنے نظر میں اپنا امیج اتنا اچھا نہیں ہوتا یا اپنے آپ کو ان کی سیلف ورتھ تھوڑی کم ہوتی ہے, تو وہ پھر ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے کہ وہ اس کو مینٹین رکھ سکیں. تو یہ چیلنج ہے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر ہم اس کو اسٹیپ لے لیں تو یہ تھوڑے عرصے بعد ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ پرسنل باؤنڈریز ہماری اپنے لیے سب سے پہلے ہماری اپنی ذات کی ضروری ہوتی ہے کہ ہم ان رشتوں کو جو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ڈیمیج ہو جانا ہے یا ہم نے ڈیمیج اس میں ہو جانا ہے اس کو بیلنس رکھنے کے لیے رشتوں کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے رشتوں میں جو ایک عزت اور ایک کانفیڈینس ایک ٹرسٹ ایک وہ جو کیئرنگ کا ایلیمنٹ بڑھ جاتا ہے. عام میں یہ پائی جاتی ہے کہ شاید باؤنڈری سیٹ کرنے سے یا ایک کسی سے ایک دو ٹوک بات کرنے سے ہمارے رشتے خراب ہو جاتے ہیں یا ہم دور ہو جاتے ہیں یا جو سیلفش لوگ ہیں ایسے کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ جو ایک سٹیپ اٹھانا ہے یہ صرف اس لیے اٹھانا ہوتا ہے کہ اپنی بھلائی کے لیے. پہلے آپ نے جب ہم ایئر ٹریول کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں انسٹرکشن دی جا رہی ہوتی ہیں تو ہم سب سے بتایا جاتا ہے کہ جب ایروپلین میں کوئی ٹربلنس ہو کچھ ہو تو جو ماسک ہے پہلے خود پہننا ہے آپ نے. سب سے پہلے آپ کی اپنی جان جو ہے زیادہ قیمتی ہے یا ضروری ہے, اس کو آپ اس کی ٹیک کیئر کریں. تو یہی رول ہم عام زندگی میں لے کے چلیں گے کہ سب سے پہلے زندگی میں ہماری اپنی ذات زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کی ایموشنل ہیلتھ اس کی فزیکل ہیلتھ زیادہ ضروری ہے. اگر ہم ایموشنلی ڈرینڈ ہوں گے ہماری انرجی نہیں ہوگی ہم لوگ ہر وقت ریزنٹمنٹ میں غصے میں رہیں تو کیسے ہو سکتا ہے یہ پاسبل ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا تعلق اپنا برقرار رکھ سکیں. تو یہ اسی طرح ہے کہ وہ ماسک پہلے خود پہننا ہے, ہم نے اپنے آپ کو پہلے بچانا ہے, اپنی نیڈس کو پہلے دیکھنا ہے, پھر ہم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ ایک تعلق بنانا ہے یا ان کے ساتھ جو بھی ہمیں ڈیل کرنا ہے. یہ وہ پہلا سٹیپ ہے جو ہم نے اپنے سمجھ لیں اپنی ہیلتھ اپنی ویل بینگ کے لیے اٹھانا ہے. ٹھیک ہے اب اس ٹھیک ہے. بارے میں آپ کو اب کوشچن تو آپ مجھے پوچھ سکتی ہیں. بڑی مشکل سے میں نے کنٹرول کیا ہوا تھا کہ کوشچن جی پوچھے. جی ضرور آپ اچھا پوچھیں, اصل میں وہ درمیان ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے نا, ٹیمپو پھر وہ قائم ہاں نہیں جی رہتا اس لیے ٹھیک ہے, پھر میں ایک نے اس لیے چیز ہو بھرپور خاموشی اختیار کی. اچھا جی بہت شکریہ یہ آپ نے سب سے برداشت کیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرسن یہ ایکٹ کر رہا ہے یا جو یہ اسٹیپ اٹھا رہا ہے لائک باؤنڈری سیٹ کرنے والا جو پرسن اٹھا رہا ہے اس کو خود بھی مینٹلی اتنا اسٹرانگ ہونا پڑے گا کسی کے دباؤ میں آئے بغیر. ٹھیک ہے یہی بات نا, انڈر پریشر نہیں ہوگا, اس کو یہ چیز پتا ہوگی کہ اس کی اپنی سیلف اسٹیم اتنی اسٹرانگ ہوگی اور اسے یہ چیز پتا ہے کہ میں نے کہاں پہ دوسروں کو کی کیئر کرنی ہے اور کہاں پہ میں نے ان کو نو کہنا ہے, یا اس میں اتنا خود اپنے اندر سیلف کانفیڈینس ہو تو وہی بندہ باؤنڈری بھی سیٹ کر سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی نہیں, اس میں آپ کو بالکل ٹھیک آپ نے کہا. اس میں ایسا ہے کہ جب ہم باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں تو انہی باؤنڈریز کی رسپیکٹ ہم نے پہلے خود کرنی ہے. ٹھیک ہے ہم نے اپنی کمٹمنٹس خود پوری کرنی ہے. پہلے ہم وہی بات ہے نا اپنی رسپیکٹ کا مطلب کہ جو بات میں کہہ رہی ہوں اگر مجھے کسی کی کوئی چیز بات بری لگتی ہے تو وہ بات مجھے یہ پتا ہو کہ دوسرے کو بھی بری لگ سکتی ہے. تو اس میں ہم دوسروں کی باؤنڈریز کی بھی رسپیکٹ کرنا جانتے ہیں.
کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ہم خود آہستہ آہستہ اسٹرانگ ہوتے جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنی جب حفاظت کرنی ہے تو پھر دوسروں کی بھی تو حفاظت کرنی ہے نا, اس میں دوسروں کو بھی بچانا ہے اپنے آپ سے. تو یہ دونوں اس میں اینگل سے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جی تو اس میں ایمپاتھ, سوری, آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ اگر نہیں بھی اتنا اسٹرانگ ہم ہوتے کسی چیز میں, تو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ, ایک اسٹیپ چڑھنا دوسرا اسٹیپ چڑھنا, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا لیتے ہیں, اتنے مضبوط ہم ہو جاتے ہیں کہ ہم. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو ڈسکس بتاؤں کہ جب ہم باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں کسی ایسے ماحول میں جہاں پہلے ہم نے اسٹیپ نہیں اٹھایا ہوتا, تو 2-3 قسم کے ریئیکشن سامنے آ سکتے ہیں اور بڑے شدید آ سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. ایک ریئیکشن تو ان لوگوں کی طرف سے ہمارے ارد گرد جو ہمارے اہم لوگ ہیں, کہ وہ لوگ جنہیں عادت ہے ہمیں ہمارے ساتھ جیسا مرضی رویہ رکھتے ہیں, ہم ایکسپلائٹ کرنے کی. برداشت کر رہے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں ان کا بڑا شدید رویہ آئے گا ہماری زندگی میں کہ ایک دم وہ بہت غصے میں بھی آ سکتے ہیں, وہ ہمیں بہت شدید اگنور کر سکتے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر کہ اس نے یہ اسٹیپ کیسے اٹھا لیا. یا تو یہ ان کیونکہ وہ دے یوز ٹو کہ وہ ہمیں یوز کرنے کی, یا ہمیں وہ اس رویے سے کے عادی ہوتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہے تو یہ کیسے بات. تو یہ شدید رویہ ہمیں اس کا ہم کر سکتے ہیں, اس کو ہماری نظر میں رکھنا چاہیے اس کو. دوسرا رویہ ہے کہ کچھ لوگ ہمیں اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے, جیسے کہ وہ لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ ہمیں دیکھیں گے کہ ہم کتنے اسٹرانگ ہیں اس چیز میں, کہ ہم واقعی سنسیئر ہیں اپنے ساتھ, کیا ہم نے یہ بات کہی ہے یا ہم نے کرنا بھی ہے اس کو, وہ ہمیں دیکھتے ہیں. تو ہمارے ساتھ پھر وہ ایک کسی قسم کے لوگ ہوں گے جو ہمارے سنسیئر, جنہیں اور خوشی ہوگی کہ چلیں اچھا ہو گیا کہ انہیں بھی احساس ہو گیا اپنے سیلف ورتھ کا, اور انہیں احساس ہوا ہے کہ یہ, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ پھر انسان پوری زندگی شکایتیں کرتا رہتا ہے, دوسروں لوگوں کی کمپلینس ہی کرتا رہتا ہے کہ فلانے نے میرے ساتھ یہ کر دیا, فلانے میں وہ خود رہا اپنے ساتھ رہا ہوتا ہے, وہ کیونکہ خود اس میں پس اتنی رہا ہوتا ہے کرج نا, نہیں ہے, وہ پس کو, اس میں اتنی مطلب کرج وہ اس نہیں میں ہے, پس. ہاں, اس میں اتنی کرج نہیں کہ وہ بول سکے اور بتا سکے کسی کو اپنی ضرورت یا اپنی جو اس کو جو ہرٹ ہو رہا ہے, وہ اس کی اپنی فیلنگز کا اظہار نہیں کر پاتا. تو یہی وجہ ہے کہ پھر وہ بعد میں وہی رویے سے کمپلیننگ بن جاتے ہیں. تو وہ کمپلین کرنے کا جو رویہ ہے, وہ ناشکری جو آتی ہے, وہ اس سے بھی زیادہ ڈینجرس پہ رویہ ہے. تو یہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ جب وہ ایک اسٹیپ اٹھائے گا تو ریئیکشن تو ارد گرد سے آتا ہے, لیکن اسٹیبل اس میں رہے, اس میں کنسسٹنسی ہو, تو پھر وہ سیٹ ہو جاتی ہیں لمٹس. اچھا یہاں پہ وہی میرا مین جو ایک اس میں کوشچن یہی ہے کہ وہ جو پرسن اگر وہ یہ اسٹیپ اٹھا رہا ہے تو وہ خود مینٹلی اتنا اسٹرانگ ہو, نروس بھی اس کے اتنے اسٹرانگ ہوں کہ وہ اسٹیپ اٹھا سکے, تاکہ اگر اس کو کوئی کرٹیسائز بھی کر رہا ہے, فار ایگزامپل اگر فیملی میں ایک مدر ہی ہے, اگر وہ بچوں کے پریشر میں رہتی ہے, تو کیونکہ اس کو پریشرائز کر لیا گیا ہے اور اس کو سب کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ پریشرائز ہو جاتی ہے, اور اس کو پھر کرتے جاتے کرتے وہ واقعی پستی جاتی ہے, اس میں پھر وہ شاید وہ ریئلائز ہی نہیں کرتی کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. اگر ہو بھی رہا ہے تو پھر وہ اس کو شاید اپنے ایک لائف کا ایک پارٹ سمجھ کے اس کو اگنور کر دیتی ہے, لیکن اس کی ہیلتھ تو ہیلتھ کے لیے تو ہارمفل ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ. تو اس میں پھر نہیں ہم اس کو اسٹرانگ کیسے کر سکتے ہیں, یہ میں کہہ رہی ہوں, اس کو کس طرح اس طرف لایا جائے کہ وہ اس چیز کو ریکگنائز بھی کرے کہ ہاں واقعی یہ مجھے کرنا چاہیے, اور مجھے باؤنڈری سیٹ کرنی چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ. یا ابھی تو میں بچوں کی بات کر رہی ہوں, اس کے بعد اور بھی بڑے ریلیشن ہیں جو آئیں گے بعد میں, لیکن فی الحال مین جو ہے وہ مدر اور بچوں کا ریلیشن شپ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ اور نیسیسری بھی ہوتا ہے, ظاہر ہے. تو وہ کیسے, تھوڑا سا اب اس میں روشنی ڈالا کہ وہ خود کو جی مدر, وہ ایک جی مدر, جی بالکل آپ صحیح ایک کہہ رہی مدر ہیں. اسٹرانگ کیسے ایکچولی بنے. وہ ہے کہ بات وہی آ جاتی ہے کہ ایک رویہ جب شروع سے چل رہا ہے تو پہلے پیرنٹس کے انڈر, پھر ہسبینڈ کے انڈر, پھر بچوں کے انڈر, تو وہ رویہ تو چل رہا ہے. تو جس کے ہتے چڑھ جاتا ہے پھر وہ تھوڑا سا جو وہ پھر اس کو وہی ہوتا ہے اس کا حال. لیکن اس سے پہلے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ہم نے پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کہاں پہ ہم نے لمٹ سیٹ کرنی ہے, کہاں پہ باؤنڈری سیٹ کرنی ہے. کیونکہ ہم نے اس کا ایک طریقہ میں آپ کو چھوٹا سا بتاتی ہوں کہ وہ کس طرح کرنا ہے. کہ آپ نے کوئی ایسے 5 اسٹارٹ, جو مطلب آپ نے کہا نا نروس سسٹم مضبوط ہوتا ہے, تو ایک دم تو کسی کا نروس سسٹم نہیں مضبوط ہوگا, تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں. پہلا سا اسٹیپ ہے کہ 5 تھنگس جو آپ کے ارد گرد ہو رہی ہیں, جو آپ سے ڈائریکٹلی نہیں ہو رہی, آپ کے ارد گرد ماحول میں کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے اس پہ اسٹیپ لینا ہے. جیسے فرض کریں آپ کے ارد گرد کوئی غیبت کر رہا ہے, کسی کے بارے میں کوئی الزام لگا رہا ہے, کوئی غلط ورڈز یوز کر رہا ہے کسی کے لیے, کسی کی چیز بغیر پوچھے یوز کر رہا ہے, کوئی بھی جو ایک آپ کو لگتا ہے اخلاقی طور پہ یا جذباتی طور پہ وہ غلط کر رہا ہے کسی کے ساتھ, اس وقت اسٹیپ اٹھانا. کیونکہ اس وقت آپ ڈائریکٹ اپنے لیے نہیں کر رہے, آپ کسی کے لیے کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. پہلا وہ اسٹیپ آئے گا. سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے کہ پھر اپنے ساتھ یہ دیکھیں اور اس کو غور کریں
کہ کون سا جو رویہ ہے کسی کا، میرے کسی پیارے کا، میرے ارد گرد جو لوگ ہیں، میرے قریبی لوگ ہیں، یا جو بھی آپ کے ورک پلیس پہ، آپ کی فیملی میں، آپ کی ایکسٹینڈیڈ فیملی میں کوئی بھی ایسا انسان ہے جس کا کوئی رویہ، کوئی بات جو ہے وہ ہمیں، مجھے ہرٹ کرتی ہے، یا میری فیلنگس اس کے بعد خراب رہتی ہیں کافی دیر تک. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے اس کا موٹیو کیا ہے، کہ اس کی کوئی خاص انٹینشن ہے، یا کوئی وہ آتن کر رہا ہے میرے ساتھ. کچھ لوگ آتن کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ ہر ایک ساتھ سیم رویہ ان کا ہوتا ہے. وہ صرف اسپیسیفک ہمارے ساتھ نہیں وہ غلط کر رہے ہوتے، یا ہمارا مذاق نہیں اڑا رہے ہوتے، وہ ہر ایک کا مذاق اڑاتے ہیں. ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہر ایک کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہمیں یہ فیل ہو کہ وہ صرف اسپیسیفک میرے ساتھ ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں اس کی ریزن پہ جانا ہے کہ کیا ایسی وجہ ہے، کہ شاید میری طرف سے کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو ہرٹ کر رہی ہے، تو اس کے پھر وہ اس کے ریئیکشن کے طور پہ میرے ساتھ ویسے کر رہا ہے. تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی ریزن پہ جانا، اور پھر اس کو دیکھنا کہ اگر اس کی ریزن مل جاتی ہے نہیں تو اگر نہیں ملتی تو پھر اسے ڈسکس کرنا، اور بڑے پولائٹ اور بڑے آرام سے اور اچھے طریقے کے ساتھ پازیٹیو وے میں اس سے بات کرنا. یہ دوسرا چیز ہے. اور تیسری چیز ہم دیکھیں گے اس میں اپنے 5 ایسے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے کچھ نہیں، ہمیں ورڈ سے کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے، لیکن ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اگنور کرتے ہیں، ہمیں کسی کنسیڈر نہیں کیا جاتا، کسی بھی محفل میں ہو یا کسی ان کے قریب ہوں تو وہ ایسے اگنور کریں گے کہ یو آر نتھنگ، یو آر نو، مطلب کوئی باس ہے وہ اپنے اس کے ساتھ ملازم ایسے کر سکتا ہے، کوئی بھی کسی بھی حوالے سے وہ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں. تو اس میں پھر ہمیں وہاں پہ ہمیں ضرورت پڑے گی کہ ہم وہاں پہ اپنے لیے ایک لمٹ سیٹ کریں کہ مجھے کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے. تو پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ آہستہ جب ایک دو جگہوں پہ ہم کر لیں گے تو پھر ہم تو بچوں کے چانس کے حوالے میں بات ہے، تو اگر تو بچے بڑے ہو چکے ہیں، مطلب ٹین ایج میں ہیں، چھوٹے بچوں کو تو آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ان کی. لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز آتی ہے کہ کیا پیرنٹ بچوں کی باؤنڈریز کو وائلیٹ کیا نہیں کیا انہوں نے، کیا وہ نہیں کرتے. عموماً ہوتا کیا کہ پہلے پیرنٹس نے بچوں کی باؤنڈریز کو سیٹ نہیں کی، ان کی کوئی باؤنڈری بنائی نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی، نہ جذباتی، نہ کوئی اخلاقی، نہ کوئی اور جسمانی. دل کیا تو ایک لگا دیا، ہاں گزرتے گزرتے ہاتھ ٹیپ کر دیا بغیر کسی وجہ کے، ٹریننگ نہیں ہوتی، مذاق مطلب اڑا ٹریننگ دیا. ان کا وہ ہے ہی نہیں جی، نا پہلے. مذاق اڑا دیا، بات بات پہ کمپیرزن دوسرے بچوں کو آپس میں کرتے رہے. اس طرح چیزیں جو اس بچے کو جس نے بہت زیادہ کیا، تو کیا ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بچے پھر بڑے ہو کے ہماری باؤنڈریز کا خیال رکھیں گے. تو یہ ٹو وے چیز ہے. تو پھر اب میں اگر سمجھوں کہ ایک ماں میرے سے کویسچن کر رہی ہے میرے سامنے، تو پھر وہ ہے جو میری بات سن رہا ہے، جو جسے میں نے کرنا ہے، ڈیل کرنا ہے. تو پھر مدر یہی ہے کہ آہستہ آہستہ، وہی بات ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کنسسٹنٹ رہ کے اس پہ وہ کر سکتی ہے کہ کسی ایک چیز کو جو زیادہ اس کو ہرٹ کر رہی ہے، زیادہ اس کی انرجی، ٹائم اس کا لگ رہا ہے، تو اس کو پھر بتانا، بول کے بتانا، اور بار بار بتانا، بار بار اس کو ریپیٹ کرنا. اس کا یہ حل ہے. آپ نے سوال کیا ایسے کام والے گھر میں جو ہیلپر ہوتے ہیں ہمارے، موسٹلی کئی دفعہ وہ ہوتے ہیں ٹرینڈ نہیں ہوتے یا نئے ہم آتے ہیں، تو ہم ان کی باؤنڈری سیٹ کرنا بہت ضروری ہے، انہیں بتانا. تو بات وہی ہے کہ ان کی باؤنڈری کو جو پہلے ہم ان کی باؤنڈریز کو دیکھیں گے کہ ان کے کیا حقوق ہیں، ہم وہ حق ان کا ادا کریں گے، ان کو وہ رسپیکٹ دیں گے جو ان کا حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو بلا وجہ ڈانٹیں گے نہیں، بلا وجہ ان کے ساتھ مسٹریٹ نہیں کریں گے. تو پھر ہم بتا سکتے ہیں انہیں کہ ہاں اب یہ میری تم سے ڈیمانڈ ہے، تم اس طریقے سے میرے گھر میں رہ سکتے ہو، ٹھیک ہے، یا میرے ساتھ کام کر سکتے ہو. یہ کہنے اچھا سے، بول کے کہنے سے، کمیونیکیٹ کرنے سے آسان چیزیں ہو جاتی ہیں کافی زیادہ. اچھا، یہ اس میں اب کوئی بھی ریلیشن لیں، ہیلپر لے لیں یا فیملی ممبرز لے لیں، جب آپ بہت زیادہ لائک ایک کائنڈ والا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یا ایک آپ سمجھ لیں گھر والوں کے لیے بہت سنسیئر ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کو ہر ان کی وہ اس کا کیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر بھی لوگ آپ کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں. وہ جو چیز میں نے پہلے بھی شاید یہ کہی ہے، لیٹ ڈاؤن لوگ سمجھیں آپ کو کر لیتے ہیں، اور پھر وہی بات ہے، پھر وہ پریشرائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب ایک دفعہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے پریشر میں آ رہا ہے، تو پھر وہی آپ کا ناجائز اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کا نقصان اسی پرسن کو ہوتا ہے، وہ ہرٹ ہوتا ہے، یا اس کو کوئی اور ایموشنز جو ہیں وہ بھی ہرٹ ہوتا ہے، یا فزیکلی بھی اس کو پرابلم پھر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جی میرے خیال میں پھر باؤنڈری سیٹ کرنے کے لیے مین تو یہی ہے کہ بندہ ایموشنلی خود اتنا اسٹرانگ بنے، اور وہ ایک اسٹیپ اس کو جی اتنا ہو کہ میں نے یہ اسٹیپ لینا ہے. اس کے اندر ڈیسیجن میکنگ مطلب پاور جو ہے وہ بھی زیادہ ہونی چاہیے. جی. نہیں، اس میں اس نے جو کو یہ
جی اس نے جو اپنے آپ کو جو انسیٹنگ لیا ہے اس کا کیا دینا ہے کہ میں اپنے ہر ایموشن کا ذمہ دار خود ہوں، اپنے ہر عمل کا اور اپنے ہر جو میرا فیلنگ یا ایموشن ہے اس کی ذمہ دار میں خود ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی ہر فیلنگ ہر ایموشن کا ذمہ دار دوسروں کو نہیں ٹھہرا سکتے کہ دوسرے میرے ساتھ یہ کیا ہے تو میں یہ فیل کر رہا ہوں، پھر تو ہم ان دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے رہیں گے۔ تو ہم نے اپنی فیلنگز یا اپنی ایموشن کو خود سیٹ کرنا ہے، اس میٹر کو سیٹ کرنا ہے کہ کون سا ایسا لیول ہے کہ جہاں پہ میرا وہ اسٹیمنا کہاں پہ آ کے ختم ہوتا ہے میرے ایموشن کا۔ اسی کو تو پھر ہم صبر یا وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو ایک ریزن دے لینا کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر ہم ہرٹ ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی فیلنگ، تو پھر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایموشن کو ہیل کریں یا ان کو چیک کریں کہ وہ کیوں ہم اتنے سینسٹیو ہیں اس چیز کے بارے میں۔ تو اس کی ذمہ داری ہم نے خود لینی ہے، ہم دوسروں کو، سب کو، ارد گرد کے ماحول والوں کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، ٹھیک ہے؟ نہیں، ذمہ اور اس دار کے تو علاوہ ظاہر ہے پھر وہ لوگ کسی صورت میں ہوتے ہیں۔ کوشچن تو میرے پاس ہے، اگر میں آپ کو کسی ایگزامپل سے بھی ایک چیز بتاتی ہوں۔ فار جی ایگزامپل جی اگر دیکھیں ایک کوئی ورکنگ لیڈی ہے، اگر وہ جاب پہ بھی جاتی ہے اور پھر گھر میں آتی ہے، تو اگر گھر والوں کی روٹین ڈفرینٹ ہے اور وہ مطلب اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے ایز اے مدر یا ایز اے وائف کہ وہ سب کو کھانا سرو کرے گھر آ کے۔ تو اگر وہ سرو نہیں کرتی یا گھر والوں کی ڈفرنٹ روٹین ہے، تو کیا وہ ٹائم ٹو ٹائم ہر ایک کو الگ الگ سرو کرے یا ایک جگہ پہ وہ بنا کے اس کو رکھ دے؟ اور اگر وہ رکھے تو لوگ اس کے جو فیملی والے ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ پہلے ہی اگنور ہو رہے ہیں، تو وہ اس چیز کو بھی بہت اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں یا اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب یہ اس کے جو طریقہ ہے یا روٹین ہے یہ غلط ہے۔ تو یہ ہمیں، کیونکہ وہ اٹینشن سیکنگ ہوں گے شاید فیملی ممبرس بھی، یہ یہ پرابلم تو ان میں ہوگا ظاہر ہے، تبھی پھر وہاں پہ پرابلمز آتی ہے نا ریلیشنز میں، جب نیکسٹ پرسن جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہی ہوتی ہے۔ اٹینشن سیکنگ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ان کو یہی، ان کی سیلف اسٹیم ویک ہوتی ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم پہ اٹینشن ہم پہ نہیں دی جا رہی، تو اسی وجہ سے وہ پریشرائز پھر اس کو کر لیتے ہیں ایک ہاؤس وائف کو یا مدر کو یا بیوی یا جو بھی ہے۔ تو اس میں وہ کیا کرے؟ مطلب یہ میں آپ سے کوشچن پوچھ رہی ہوں، بہت سی ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں، وہ کچھ کلائنٹس بھی ایسے ان کے یہ کوشچن ہوتے ہیں کہ ہم پھر اس پہ کیا وہ بار بار اپنا ٹائم ان کو دیں یا ایک جگہ بنا کے رکھ دیں اور وہاں سے وہ نکال لیں؟ اگر اس میں کون سی میتھڈ جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے؟ جی دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ کوئی بہیو کرتا ہے، جو وہ سوچتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ایک مدر ہے، وہ ورکنگ بھی ہے اور گھر کو بھی چلاتی ہے، تو یہ اس نے خود اپنے لیے ایک فیصلہ کیا ہے نا، دونوں رسپانسبلٹیز لینے کا، وہ خود ذمہ دار ہیں ان دونوں چیزوں کا۔ تو اس نے ایک نیوٹرل وے سے، ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گھر میں ایک ماحول سیٹ کرنا ہے کہ جس میں کسی کی سب نیڈس بھی پوری ہوں، اس کی ڈیوٹی بھی پوری ہو، اور اس نے بچوں کو کلیئر بتانا، اگر بچے تنگ کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ ایشو ہے تو انہیں کلیئر بتائے گی کہ بیٹا دیکھو میں بھی کام کرتی ہوں، میرا بھی ایک ڈیوٹی ہے، یا آپ پڑھ رہے ہو، جو بھی آپ کے وہ ہیں، آپ بیٹھ کے کمیونیکیٹ کریں گے ان کے ساتھ کلیئرلی کہ میرے پاس آپ نے بھی میرے ساتھ ہیلپ کرنی ہے، اگر میں آپ کو کھانا بنا کے دے رہی ہوں یا کر تو آپ کو بھی میری ہیلپ کرنی ہے، تو ہم مل کے ٹیبل سیٹ کرتے ہیں، مل کے یہ کرتے ہیں، تو ان کو اپنے ساتھ ان کو بھی ذمہ دار بنانا ہے۔ اگر ہم دوسروں کے ہر رویے کے پیچھے کی وجہ دیکھنے لگ جائیں گے کہ وہ جو بھی اٹینشن سیکھ کر رہے ہیں، تو پھر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر تو ہم ہر رویے کے، وہی بات ہے، انڈر پریشر آ جائیں گے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیسے کر رہے ہیں۔ اٹس اوکے، چھوٹے بچوں کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن 7-8 سال کے بچے تک کو ہم اتنا ٹرین کر سکتے ہیں یا اس کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا نہیں، دیکھیں آپ، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یا اتنا جو وہ ہے میرے پہ لوڈ ہے، تو آپ میری ہیلپ کریں۔ تو اس کو ہیلپ لے کے بچوں کے ساتھ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گھر کا ایک انوائرمنٹ اس طرح کا بنا جائے کہ سب ذمہ دار ہوں اپنے ہر عمل کا، اپنی ہر چیز کا۔ تو یہ تو پھر ماں ہے جو لیے جا رہی ہے، اگر وہ اس نے کام کرنا ہے یا اس نے ہاؤس وائف بننا ہے، اس کی اپنی چوائس ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اور چوائس نہیں بھی ہے، مجبوری سے بھی کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر بھی بچوں کو بتایا جا سکتا ہے بیٹا کہ مجھے کرنا پڑتا ہے کام، تو یہ ڈبل یہ ہم سب مل کے گھر، ہمارا ایک ساتھ، ہمارا سب کا اکٹھا گھر ہے، اور اس گھر کو مل کے چلائیں گے، ہم مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے اس کو ہم چل سکتے ہیں آگے۔ تو بچے چلے، سن لیتے ہیں یہ بات پھر۔ بچے تو سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں کو تو وہ، لیکن اگر یہاں پہ ہسبینڈ کا کوئی ایشو اگر ہو، فار ایگزامپل، کیونکہ موسٹلی بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، آپ انہیں تو کسی بھی چیز سے سیٹسفائی کر سکتے ہیں، آرگیومنٹ دے کے یا کچھ بھی، یا مدرس کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، لیکن ہسبینڈ اگر اس میں انوالو ہوتا ہے یا اس کی ہسبینڈ کی ایک اپنی یو نو کہ
वो समझता है कि मेरी अपनी एक वर्थ है और मुझे ये एक इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। और ये इस तरह से फिर अगर वो चले, वो एक औरत जो है वो कर भी रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उस चीज को अपने अंदर ले रही है, उस नेगेटिविटी को या उस उन इमोशंस को या फीलिंग्स को। वो शायद फील ना भी करे, लेकिन उसको अनकॉन्शियसली उस चीज को फील करके और उसको फिर प्रॉब्लम तो होती है, और बाद में फिर वो और किस्म के सिम्टम्स में चीज सामने नजर आती है। तो यहाँ पे मेन बाउंड्री सेट करने का अच्छा है ये कॉन्सेप्ट, पर ये तभी सक्सेसफुल हो सकता है अगर दोनों पार्टीज आपस में इस चीज को मतलब बैठ के इसको तय करें या इसको सोचें या इस पे काम करें। क्या वन सिंगल पर्सन से भी ये चीज इतनी सक्सेसफुल हो सकती है? जी, ये असल में है, जो ज्यादा इफेक्टिव है ये उसने स्टेप उठाना है। जो ज्यादा हर्ट हो रहे हैं, ज्यादा से तकलीफ हो रही है, इसमें स्टेप उसने उठाना है, ठीक है। जो एक रिश्ते में मैनिपुलेटिव रोल अदा कर रहा है उसमें कोई जरूरत नहीं है ना स्टेप उठाने की। तो जो जिसको तकलीफ हो रही है उसने ये स्टेप उठाना है। तो बच्चों से पहले तो फिर देखा जाए तो स्पाउस के साथ ही एक रिश्ता बनता है, या उनको तो उस वहां से स्टार्ट तो वहीं से होता है ना, कि हम एक असल बेसिक जो चीजें मैंने मेरे तजर्बे में आई है कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से जैसे बढ़ जाती है चीजें, ठीक है। कि कुछ मियाँ बीवी में की ओपन कम्युनिकेशन नहीं होती, कि वो हर टॉपिक पे खुल के बात कर सकें, वो अपनी फीलिंग्स का इजहार दूसरे के साथ कर सकें। तो इशू वहां से स्टार्ट ज्यादा होता है ये। तो फिर वो बढ़ते बढ़ते जब 8-10 साल 15 साल 20 साल इकट्ठे रहते हैं तो एक पैटर्न बन जाता है। तो इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट सेशन है वो इसी पे है, रिलेशनशिप स्टाइल्स पे है। इंशाल्लाह हम इसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, किस तरह के जो रिलेशनशिप स्टाइल के लोगों को कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो मे भी हो सकता है इस सवाल का जवाब उससे वहां से मिले, लेकिन लिमिट उसी ने सेट करनी है जो इफेक्टिव है, जिसपे इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी हाँ जिंदगी जी, क्या करें उसको तकलीफ में प्रॉब्लम है, का या जो शिकार हो। जिसमें रिजेंटमेंट ज्यादा है, या तो अपनी वो सोच से पॉजिटिव सोच के साथ उसको हैंडल करे, या फिर कम्युनिकेट करे। अगर दूसरा पार्टी नहीं उसको कॉपरेट कर रही तो फिर कोई ना कोई स्टेप उसे उठाना पड़ेगा, ठीक है। एक अच्छा, स्पेस अगर दे ले, ठीक है थोड़ा सा वो स्पेस स्टेप दे उठा के, लेती है, थोड़ा सा। स्पेस देती है, जी स्टेप उठा लेती है, जो फिर उसका स्पाउस, अभी आप स्पाउस की बात कर रहे हैं, अगर जो स्पाउस है वो उस पर और ज्यादा रिएक्ट करता है, मतलब उसको ये लगता है, फॉर एग्जाम्पल फिर उन लोगों जो रिएक्ट करते हैं उनकी सेल्फ स्टीम वीक होती है, या उनको कोई अपना इशू भी इंटरनली होता ही है, तभी वो कोऑपरेशन में नहीं आते। तो वो अगर इस पर और ज्यादा रिएक्ट करता है तो फिर, क्योंकि हमारी सोसाइटी में आपको भी पता है कि औरतों को एक कमजोर तबका समझा जाता है, तभी तो वो बेचारियां अपने हकूक लेने के लिए हर वक्त रोड्स पे निकली होती है या जो भी कुछ कर रही होती है। तो अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, दोनों तरफ से ये गिव एंड टेक वाला ही मामला है वैसे। इस्लामिक भी यही है कि दोनों के अपने अपने हकूक और फ्राइज हैं, लेकिन हम लोग शायद तवक्कुआत ज्यादा वाबस्ता कर लेते हैं, या फिर ये समझते हैं कि ये इस तरह से, या हमारे मतलब उम्मीदों के मुताबिक यूं होना चाहिए, तो इस वजह से फिर दूसरा बंदा जो है वो हर्ट हो जाता है। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन तो फिर वही पे है कि जो दूसरा स्पाउस है वो उसको किस तरह से इस चीज में उसको रियलाइज करवाया जाए देखिए, कि पता है ये। क्या, बाउंड्रीज काम तो करती हैं लेकिन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करती है, ठीक है। तो इसको हम फिर थोड़ा डिटेल से हमें देखना पड़ेगा कि और क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं, कम्युनिकेशन गैप है, या कोई ऐसी और कुछ आपस में कोई प्रॉब्लम्स है, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो पर्सनल बाउंड्रीज वाला है चीज, ये कुछ चीजों को हील करता है। अब किसी इंसान की सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा लो है तो पहले हम उसके सेल्फ स्टीम पे काम करेंगे, देखेंगे कि वो। और आपकी जो बात आपने की है ना खवातीन की तरफ से, जो मेरी थोड़ी ऑब्जर्वेशन या मैंने जो देखा है कि शायद मर्द औरत को इतना कमजोर नहीं समझते जितना औरतें अपने आप को और कमजोर तो, समझती हैं। हाँ, औरत ही औरत को कमजोर बनाती है और वही समझती है, उसका जो अपना एक कम्प्लेक्स है, या माशरा जो रवैये दिखाता है उस पर जो रिएक्शन तो हमने खुद करना है ना। ये अगर दीन को हमने पढ़ा है, दीन को समझा है, तो फिर तो हमारी सेल्फ वर्थ कभी भी लो नहीं होनी चाहिए। हमारे रब ने जब औरत को इतना मुकाम दिया है तो फिर लोग तो उसको उसको खराब नहीं कर सकते ना, उनको करना भी नहीं चाहिए और हमें नहीं होने देना चाहिए। पहली बात यह है कि एज ए औरत या एज ए खातून मुझे अपने रब का देखना है कि उसने मुझे क्या रोल दिया है या उसने मुझे क्या रुतबा दिया है। तो मुझे लोगों की किसी राय की परवाह नहीं होनी चाहिए कि लोग क्या कहते हैं औरत होने के। तो इस प्रेशर के साथ रहना, जिंदगी गुजारना, ये तो हम खुद अपनी सेल्फ वर्थ को लो कर रहे हैं ना फिर। और फिर जब एक बार लो कर देंगे फिर इंसान अशरफ मखलूक होने का मतलब क्या है, कि अशरफ के उस रब को उस अपने आप को उस रब का बंदा समझा जाए, और वो रब कौन है उसकी हकीकत को भी पता होना चाहिए कि रब उसने मुझे क्या बना के इस दुनिया में भेजा है, ठीक है।
تو پھر سیلف ورتھ پہ پھر ہم سیلف ورتھ پہ کام کریں گے. تو یہ وہی بات ہے کہ کوئی ایک چیز ہر چیز کو سالو نہیں کرتی سر پرابلمس کو. تو ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو ایک چھوٹا سا ہم نے بات چھیڑی ہے, کیا یہ کہیں وجہ تو نہیں ہے ہمارے سارے پرابلمس کی. ہو سکتا ہے کسی کچھ پرابلمس ہمارے ساتھ کرے یہ, باقی چیزیں ہم اور چیزوں پہ پھر ہم اس کو آگے اگلے پروگرامس میں انشاءاللہ دیکھیں گے. تو ہو سکتا ہے آپ کے یہ جو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے یہ پھر ان میں کیٹر ہو جائیں یہ چیزیں. اس میں اگر ہم اس کو کنکلوژن اس کا نکالیں تو مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خود پہ اپنی جو ہے نا اس کو انرجی پہ زیادہ کام کرنا چاہیے, تاکہ ہم ایک اپنی باؤنڈری سیلف سیٹ ورتھ کرنے پہ, کے اپنی سیلف اسٹیم پہ, جی بالکل, اپنی اپنا تاکہ ٹائم ہم اور ایک اپنی سٹیپ انرجی. اٹھانے کے اپنے ایک سٹیپ اٹھانے کے جی ہم قابل ہو جائیں, اور وہ اگر اس کے ریئیکشن کے پہ کوئی چیز آ بھی رہی ہے تو اس کو بھی ہم اسی طرح ایکسپٹ چلے نہ کریں, لیکن اس کو ہم اگنور کر دیں یا اس کو ہم فیل نہ کریں یا اس کو بس ایسے جی لیٹ گو کر ایسے ہی دیں. ہے. ہمارے اپنے اندر وہ چیز ایک, تو اس میں بات وہی ہے کہ اگر ہم نے باؤنڈریز بھی سیٹ کرنی ہے تو ہمیں پریشر سے نکلنا بھی ہے, تو ہمیں اپنے اوپر زیادہ کام کرنا پڑے گا, اپنی سیلف اسٹیم پہ یا اپنی بالکل انرجیز پہ بالکل یا خود پہ, اور بالکل اس کے ایسے لیے ہی ہے. پھر ایک موٹیویشن اپنے اندر لانی پڑے اپنے گی. آپ کو گرو کرنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا, رویے نئے رویے سیکھنے پڑیں گے, دیکھنا پڑے گا, دین پڑھنا پڑے گا, قرآن پڑھنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا بنا کے بھیجا ہے. تو اس سے ہمارے کافی پرابلم سالو ہو سکتے ہیں. اچھا یہ جو ایک قسم کی نہیں ہوتی, یہ ہر لیول پہ ہوتی ہے. تو ہمیں یہ بھی چیک کرنا ہے کہ کون سی باؤنڈری ہمیں سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کہیں پہ فزیکل ابیوز ہو رہا ہوتا ہے, فزیکلی ہم مینیپولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جذباتی تو موسٹلی جو گھروں میں یا جو قریبی لوگوں ساتھ ہم ہوتے ہیں موسٹلی زیادہ ہم ہو رہے ہوتے ہیں ڈرین, موسٹلی زیادہ ہمارے ساتھ پرابلمس بنتے ہیں جو ہمارے اندر ایک گرج پیدا کرتے ہیں چیزیں میں بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی ایسے ورڈز یوز ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے بارے میں, ایسے فکرے یوز کیے ہو رہے ہوتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکتے, تم ایسا نہیں کر سکتی, تم کرٹیسزم. یہ کیا تم سوچ رہی ہو. آپ کی رائے کے بارے میں کرٹیسزم ہوتا ہے, آپ کی سوچ کے بارے میں ہوتا ہے, آپ کی جو کوئی بھی آپ کا بلیف سسٹم ہے اس پہ بھی کرٹیسزم ہو سکتا ہے. تو یہ ہر لیول پہ آتا ہے. پھر معاشرتی طور پہ سوشلی آپ کیسے رہتے ہیں اس پہ بھی ہوتا ہے, اخلاقی طور پہ بھی آپ کی وائلیشن ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ ہم نے کہاں پہ اسٹیپ اٹھانا ہے, اور کہاں پہ ہمارے اندر وہ جو ایک ہرٹ ول فیلنگ یا ریزنٹمنٹ آ رہی جہاں پہ ہمیں اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے. یہ ہم نے تو ہر لیول پہ دیکھنا ہے اس کو. تو کیا, اچھا یہاں پہ ایک اور میں چھوٹا سا کوشچن یہ ہے, شاید لوگوں کے ذہن میں بھی آئے کسی کے, کہ اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ باؤنڈری سیٹ کریں, تو اگر کسی کے کوئی فزیکل یا مینٹل ابیوز یہ ساری چیزیں چل رہی تھی سوسائٹی میں, اسپاؤس کی بات اگر ہم کریں تو اس میں پھر کیا عورتوں کو وہاں پہ بھی وہاں پہ وہ کیا باؤنڈری سیٹ کر سکتی ہیں؟ اس میں تو ایک ہی سولوشن ہوتا ہے ان کے پاس, وہاں پہ مطلب وہ وہ برداشت نہیں کیونکہ کریں ایک گی, وہ بھی برداشت نہیں کریں گی اس چیز کو. اگر وہ کرتی جا رہی ہیں فار دا فیملی یا کسی بھی اس سوسائٹی میں اپنے اس کے وجہ سے یا بچوں کی وجہ سے, تو پھر وہاں پہ وہ باؤنڈریز تو نہیں, وہاں پہ تو انہیں برداشت ہی کرنا پڑے گا, جس کی صورت میں پھر وہ ہمارے پاس جو آتے ہیں لوگ, یقین کریں اتنے مطلب وائفز ہوتی ہیں, ایسی کلائنٹس ہوتے ہیں جو جن کو یہ پرابلمس ہیں اور ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی مینٹل ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے, اور وہ یہ ساری چیزیں. تو اس میں کیا باؤنڈری سیٹ ہو سکتی ہے کوئی, کہ وہ کس طرح دیکھیے اگر ایک مرد اس پہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہے میں تو وہ اس کو کس طرح سے روک سکتی ہے, کیونکہ وہ تو اس طاقتور ہے وقت نا. تک ہی ہاتھ اٹھا نہیں, دیکھیں میری بات سن, ابھی آپ نے خود ہی بات کی تھی کہ ہم خواتین بہت ویک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو یا ترس کھاتے ہیں. تو جس دن وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے روکے گی نا, مطلب اس کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہوگی, وہ اپنی اتنی ورث بنا لے گی کہ مجھے مار نہیں کھانی, جس دن فیصلہ کر لے گی اس کے بعد اس کی وہ مار نہیں رہے گی. جب تک عورت مار کھاتی رہتی ہے کسی بھی, اس نے اپنے آپ کو ریزن دی ہوئی, اپنے آپ کو ریزن دی ہوئی ہے کہ میرا رشتہ نہ ٹوٹے, میرے بچوں پہ اثر نہ پڑے, میرا گھر ٹوٹے گا تو بچوں پہ ہوگا, 100 ریزنز ہوتی ہیں, دے لیتے ہیں ہم اپنے آپ کو. لیکن پھر بھی اس نے ایک میسج اس انسان کو, کوئی بھی ہے, اسپاؤز ہے, کوئی بھی ہے, اس کو دینا ہے کہ یہ میرا رائٹ نہیں ہے, یہ تم میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اس زیادتی کے لیے کھڑے ہونا, اپنے گھر والوں کو اس میں شامل کرنا, اپنے پیرنٹس کو, اس کے پیرنٹس کو, گھر والوں کو ایک بتانا, خاموشی سے برداشت کرنا زیادہ بڑا ظلم ہے میرے خیال میں. تو کسی کو انوالو کرنا اندر کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ, اس پہ بولنا ضروری ہے.
ہم لوگ کیا کرتے ہیں عموماً اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، خواتین خاموشی اختیار کر لیتی ہیں، اور بظاہر بڑا اچھا کپل بنا ہوتا ہے، بڑا اچھا ایک ہاں امپریشن آ رہا ہوتا ہے کہ بڑا لونگ اور یہ کیئرنگ، لیکن اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے یہ نہیں، تو وہ پھر اندر ہی اندر وہ ایک کیا اندر کہتے ہی ہیں اندر وہ اسٹریس اور کیڑے پکتے گھٹن، رہتے ہیں نا، جی، وہ تو وہ کیڑے پھر پکتے رہتے ہیں اور وہ ٹوٹن پھر کا وہ اچھا اس ماحول میں پلنے والے بچے بھی نارمل پھر نہیں ہوتے، وہ سارا اگریشن، وہ سارا جو بچوں کی تربیت پہ اس پہ جاتا ہے، تو وہ ہم ایک نسل خراب کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ بول لیا جائے، ایک دفعہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا لی جائے، کسی کی ہیلپ لے لی جائے، ٹھیک ہے، تو ہیلپ جو فیملی سسٹم ہمارا اتنا اسٹرانگ ہے کہ فیملی کے کئی ایسے بزرگ ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں، وہ جو اندر انٹر ہوتے ہیں اس بات میں آتے ہیں، تو وہ اس کا پریشر ہوتا ہے، ہمارے سوسائٹی میں ایسی ہے سسٹم ابھی کہ اتنا وہ نہیں کسی کی نہ سنی جائے، لیکن بات کرنا ضروری ہے جتنی ہو سکے، جس حد تک اس کی کیپیسٹی ہے وہ ٹھیک ہے. بات کرنی چاہیے۔ اچھا یہاں پہ اگر میں یہ کہوں ایک جنرل آبزرویشن میں کہ جو اگر مینٹل یا فزیکل ٹارچر کسی کو دے رہا ہے تو وہ خود بھی مینٹلی شاید سیٹ نہیں ہوگا، تو کیا اس کو پھر ہم اس کے ساتھ اگر اس وے میں دیکھیں تو ہم اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بجائے پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کو تو خود پرابلم ہے، یا یہ مینٹلی فٹ نہیں ہے، یا کچھ سم ہاؤ اس کو کوئی نہ کوئی تو ایشو ہوتا ہے جو وہ اس طرح سے ایکٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کا ہسبینڈ ہے، کئی کئی جگہوں پہ وائفس بھی ہوتی ہیں، صرف ہسبینڈ نہیں ہوتے، عورتیں بھی اس طرح کے بھی نہیں، کرتی ہیں، بالکل تو صحیح، پھر ان کے ساتھ پھر وہ یہی خاموشی اختیار کرتی ہیں، لیکن وہ خاموشی جو ہے وہ ان کے اندر ایک طوفان بھی مچا رہی ہوتی ہے، تو بعد میں پھر بالکل مینٹل ہیلتھ کے ایشوز آتے ہیں، تو یہ چیزیں اس میں میرے خیال میں اوور آل ہی سوسائٹی کی تھوڑی تھنکنگ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر اچھا جب عورتیں اگر اسٹیپ لیتی ہیں، ایک اور بات ہے نا، تو آج کل پھر ڈائیورس کے ریشو بھی ہے وہ جو زیادہ ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی پھر پیرنٹس کہتے ہیں کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ عورتوں کو زیادہ ہی وہ پار نکل آئے ہیں، اور یہ جب اگر وہ اپنے رائٹ لینا چاہ رہی ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہم کیوں خواہ مخواہ میں پھنسے، ہم کیوں ایک مظلوم بن کے رہیں، تو یہاں پہ پھر کیا آپ کہتے ہیں، پھر کیا انہیں ڈائیورس لے کے اپنی لائف نہیں کو دیکھیں، اسٹارٹ ڈائیورس کرنا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی رشتے کو توڑنے کا حکم نہیں دیا کہ ایک دم کچھ ریزن ہے تو اس کو توڑ دو رشتے کو، مطلب توڑ کے اگر تو اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے ہماری شادی ہوئی ہے 1 سال 2 سال میں پتہ چل جاتا ہے کچھ کوئی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، تو پیسہ سے کوشش کی جانی چاہیے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے بات کی جائے، اگر اس کے کوئی ایسا انٹینس رویہ ہے، کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے، کوئی فیملی میں اور ایشو ہے، تو پھر اس کی ہیلنگ کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ اس کی ہیلپ کریں، بجائے اس کے کہ ریجیکٹ کر دیا جائے، اس کی ہیلپ کی جائے کہ وہ اس کی ٹریٹمنٹ ہو، ٹھیک ہے، کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھایا جائے، کسی بھی حوالے سے جو اس کی ہیلپ ہم ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو یہ جو طلاق کا یہ فرسٹ اسٹیپ ہے، تو یہ اتنا بڑا اسٹیپ نہیں اٹھایا سکتا، اس کے پہلے کچھ ہیں اور چیزیں ہیں، وہ اس کو دیکھ کے اس کی ساری کر کے اس کے اینڈ اسٹیپ ہے نا یہ، جب آپ کو اصل تک یہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے یا اس کا کوئی حل نہیں ہے، تو پھر یہ آخری اسٹیپ ہے، وہ بھی تب ہے کہ پہلے جب آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ اب میرے لیے ناقابل برداشت ہے کہ میں اپنی زندگی کو اس طرح ضائع نہیں کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے ایک آپشن، لیکن فرسٹ اسٹیپ پہ نہیں ہے کہ آپ اچھا ایک ہی اس میں اسٹیپ پھر پہ وہ کہیں یہ کہ، ہے کہ لیکن پروفیشنلز کیونکہ کے ساتھ آپ سٹنگ کریں. ریلیشنشپ میں دیکھیں نا، دیکھیں ہم میں بھی ٹاپک کو لے آئے ہیں، تو ایکچولی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو ریکوائرمنٹ کی ہے وہ ہے کہ رشتوں کو توڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں نا کہ رشتوں کو ہم نے ہر صورت جوڑنے کی کوشش کرنی ہے، تو اس میں وہی بات ہے کہ ہم اٹ موسٹ اپنی طرف سے کوشش کریں کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ اٹس اوکے میں نے ایسی زندگی گزارنی ہے، پھر کوئی دوسرا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر ایز اے انسان آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ نہیں مجھے زندگی میں کچھ کرنا ہے یا مجھے بہتر زندگی گزارنی ہے، تو پھر آپ کو فیصلہ تو پھر آپ نے کرنا ہے نا، یہ اپنی ہر انسان کی اپنی چوائس ہوگی وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، کس چلے فیصلے وہ پہ وہ، آٹومیٹیکلی اس سائڈ تو پہ پھر وہ نکل آیا ہے. اس میں تو پھر ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ہم خواتین کو اتنا اسٹرانگ کریں، ان کو ایموشنلی اتنا اسٹرانگ کریں، یا ان کو اتنا زیادہ اویئرنیس دی امپاورنگ جائے جی آج کل کہ ہو رہا ہے بجائے اس اس پہ کے کہ کافی کام. بجائے اس کے کہ شادی کے بعد وہ اس کو دیکھیں، وہ رشتہ کرنے سے پہلے چیزوں کو دیکھیں نا، عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم رشتہ کرنے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس فیملی میں جا رہے ہیں، کیا رویے ہیں ان کے، کون سے ایسے چیزیں ہیں جو ہماری ناقابل برداشت ہو سکتی ہیں، تو یہ اس سے پہلے کا اسٹیپ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا آج کل، عام طور پہ آج کل بھی یا پہلے بھی، وہ یہی کہتے ہیں برداشت کرو، صبر کرو، یہ کرو وہ کرو،
तो वो करते देखिए करते फिर वो जी, वो पहले मतलब सिस्टम और था, अब उन्हें ये चीज अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट का, उन चीजों का पता होना चाहिए पेरेंट्स को कि ये वो यही कहते हैं सेट हो जाएगा खुद, अभी स्टार्ट है ना तो चलो कोई नहीं, एडजस्टमेंट हो जाएगी ये वो। समटाइम्स ऐसा जी, हो भी जाता है और कभी कभी फिर वो उसका अपोजिट भी चलता है। मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, मेरा एक पर्सनल के लड़का और लड़की की अगर शादी से पहले ही इनकी काउंसलिंग करवाई जाए, मतलब किसी भी प्रोफेशन से, जरूरी नहीं किसी को इशू हो, उनको पता हो कि मियाँ बीवी के आपस में ये फ्राइज हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या उस तरह से भी, तो बाद में जो मसले मसाइल पैदा होने हैं वो शायद इतने ना हो। तो पहले से जी ये ऐसे ही है, इनके सेशन वगैरह इस तरह से ना ले लिए ऐसे ही जाते है, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैं कह रही हूँ। चले, तो और कोई क्वेश्चन आपका इस हवाले से? और क्वेश्चन तो मेरा है, काफी सारे हैं, लेकिन अब टाइम हमारा शॉर्ट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर रिलेशनशिप जो हस्बैंड और वाइफ के, अगर उस लिहाज से जैसे जब पुरानी हो जाती शादी लोगों की, तो उसमें फिर उनके प्रॉब्लम्स जो एक रिटायरमेंट वाली लाइफ में भी काफी और तरह के आने लग जाते हैं। तो उस जी पे जी अगर हम बात करेंगे, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन वगैरह भी हो तो वो फिर भी कर सकते हैं, या आप जी, कोई इंशाल्लाह जरूर। डिफरेंट टॉपिक्स। सही, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग है। थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। सही, ओके, ओके, अल्लाह। नेक्स्ट टाइम हम एक नए टॉपिक, तो ये हमारा यही होगा, लेकिन इसका हम कुछ और इशू जो है वो लेके आएंगे आपके इस प्रोग्राम में। तो अगर कोई क्वेश्चन पहले हम वगैरह इसके होंगे कुछ तो चीजें, ये मतलब लॉज देखेंगे, कुछ चीजें वो देखेंगे जो होनी चाहिए, ठीक है। तो उनको, उनमें से हो सकता है हमें अपने कुछ चीजें मिल जाएं कि अपने रिश्तों को हम ठीक कर लें, तो उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है, ओके ओके, जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।